जर्नलिस्ट की गिरफ्तारियां हो रही हैं और कहा जा रहा है कि यही वो हार्ड स्टेट है जिसके बारे में बार बार जिक्र हो रहा था। क्या ऐसा ही है? और जर्नलिस्टों के साथ नहीं क्या जा रहा है। फिर बात करेंगे कि पीका लॉज में क्या तरमीम हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे। तमाम इशूज पर आज बात करेंगे। मैं हूं फवाद हुसैन और ये है मेरा डिजिटल चैनल। लेकिन पहले बात शुरू करते हैं दहशतगर्दी से। वाकयात खत्म नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं और इस वक्त जो तशवीश है वो ये है कि इन वाकयात की रोकथाम के लिए हम क्या कर रहे हैं। यानी अभी तक तो जब से जो मशहूर मारूफ से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद से कहा तो ये जा रहा था कि जी अब एकदम हमें नज़र आएगा कि एक नई और जारहाना पॉलिसी जो है वो बिल्कुल जो है वो दहशतगर्दों की कमर तोड़ देगी। मगर खामोशी है, और खामोशी ऐसी है कि ये भी नहीं पता लग रहा कि एक फॉलोअप मीटिंग होनी है, और अगर होनी है तो उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और जितनी देर ये खामोशी है उतनी देर वाकयात जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत ही सूरत हाल कशीदा हो गई। और आज देखिए ना, आज भी वहाँ पे क्वेटा में हुआ है, और ये बीबीसी को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बलूचिस्तान के सदर मुकाम क्वेटा में एक मसरूफ बाजार के करीब होने वाले धमाके में 3 अफराद हलाक और 21 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जो बलूचिस्तान के हुकूमत के तर्जुमान है शाहिद रिंद, उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या है इसमें पुलिस मोबाइल वैन को निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा ये भी वाक़या हुआ है कि पैसेंजर वैन्स को रोककर और उसमें से लोगों को उतार कर उनका शनाख्ती कार्ड चेक कर कर और उनको कत्ल कर दिया गया है। ये वो वाक़यात हैं जो आए रोज़ होते जा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। उससे पहले तकरीबन 1-1.5-2 दिन पहले ये भी रिपोर्ट हो रहा था कि पूरे सूबे में और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे जो ये दहशतगर्द हैं ये दंदनाते फिरे हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर जो है उन्होंने हमले किए। अच्छा, ये सब कुछ जो है वो तब हो रहा है जब पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ये बार बार कह रही है कि हमने दहशतगर्दी की जो कमर है वो तोड़नी है, और हम उसके हवाले से जो है वो एक नई हिकमत अमली जो है वो सामने लेके आ रहे हैं। मगर मेरा सवाल ये कि वो कब आएगी। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि हम एक अगली मीटिंग करेंगे और उसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बुलाएंगे, तो वो मीटिंग कब होगी? यानी क्या ये जो छुट्टियां आ रही हैं इसमें दहशतगर्दी रुक जाएगी? क्या दहशतगर्द जो है वो छुट्टियों पे चले जाएंगे? कितनी खतरनाक और इतनी तशवीशनाक सूरत हाल हुई भी है, और उसमें हमें कोई वाज़े तौर पर यह नहीं बता पा रहा कि होने क्या जा रहा है। बल्कि इससे जुड़ी एक और बात मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो तमाम तर मामला हैं, अभी मैं बात करूँगा जो पीका लॉस हैं और जो जर्नलिस्टों के साथ जो कुछ हो रहा है, इस सारे में हुकूमत किधर है? यानी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। ये बात ठीक है कि जो इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ बेहतरी आई है, IMF का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और अच्छा चल रहा है और पैसे भी आ रहे हैं, और मज़ीद जो अदाद शुमार हैं वो भी ये बता रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं। मगर ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, अच्छी बात है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो उमूर मुमलिकत है उसमें हुकूमत गायब क्यों है? कहाँ है? ये जो जर्नलिस्टों की गिरफ्तारी हो रही है इसमें कोई बयान आया, कोई ओनरशिप आई? जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें कोई हुकूमती जो जिम्मेदार लोग हैं वो सामने आए, कोई बयानियाँ बना रहे हैं? यानी लगता यूँ है कि बिल्कुल ही हुकूमत ने जो है वो तमाम मामलात से हाथ उठा लिए हैं। और क्यों उठाए? क्योंकि शायद एक तासुर ये बन गया है कि जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट का काम है, वो जाने, उनका काम जाने। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट जाने। दहशतगर्दी के हवाले से कोई पॉलिसी बननी है वो इस्टेब्लिशमेंट बनाए। अगर पीका लॉज के हवाले से जो सख्ती आ रही है वो भी इस्टेब्लिशमेंट अगर उसके पीछे है तो हुकूमत कह रही है जी हमारा फिर उससे क्या लेना देना, बेहतर है खामोश है। ऐसे तो काम नहीं चलते। तो ये बात हुकूमत का जो एब्सेंस है ये नोट हो रही है, और इससे एक ऐसा तासुर जा रहा है कि बिल्कुल ही यानी एब्सेंशिया में जो है वो सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अब ये चीज़ और ज़्यादा इसलिए भी थोड़ी सी इन फोकस आ रही है क्योंकि ये जो सख्तियाँ आ रही हैं, कहा जा रहा है कि हार्ड स्टेट यही है। अच्छा, अब हार्ड स्टेट का भी एक इशू है, वो ये कि देखिए उस दिन जब ये वो कमेटी की मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी की जिसमें ब्रीफिंग हुई, उसके बाद जो बहुत सारे जो सरकारी ज़राए से जो
انفارمیشن آئی اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو ہے وہ آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سافٹ اسٹیٹ ہو گئے، ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے. یہ بیان تو آ گیا. اچھا، لیکن اس کے بعد کسی نے آ کے کوئی وضاحت نہیں کی کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ سے ان کی کیا مراد ہے. ہوا یہ کہ اس کے بعد ہر شخص جو ہے وہ اپنی تشریح کر رہا ہے، اور چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، وہ جا کے جو کنونشنل جو ڈیفینیشن ہے ہارڈ اسٹیٹ کی اس کو دیکھ کے، جو پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن اس کو دیکھ کے، اس کو بیان کر کے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا تشریح کر رہے ہیں. اور ہر شخص جو کہہ رہا ہے کہ جس کا یہ مطلب ہے. تو یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ایک کنفیوژن پھیلا ہوا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کی تشریح کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باقاعدہ طور پر آفیشلی جو ہے وہ اس کو ایک بار ایکسپلین کر دیں. دس از واٹ دی آرمی چیف مینٹ، اس کا یہ مطلب ہے. اچھا، اب ہارڈ اسٹیٹ میں کہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوانین ہیں ان پہ اسٹرکٹلی انفورس کیا جائے، اور پاکستان جو ہے وہ بہت معاملات میں ڈھیلا ہے، جس سے جو ہے وہ ہمارے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اندرونی معاملات بھی اور جو بیرونی معاملات بھی ہیں. لیکن دوسری طرف ہارڈ اسٹیٹ کے حوالے سے بھی یہ بھی تو خدشہ ہے نا کہ ہارڈ کا مطلب ہے کہ ڈنڈا لے کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور کیونکہ اب جس طریقے سے یہ جرنلسٹوں کی گرفتاری ہو رہی ہے، اس کے اوپر اب وہ بات تو ہو رہی ہے کہ جی یہ وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سختی آئی، اس کا مطلب ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے جو آزادی رائے ہے اس کے اوپر جو قدغن لگنے کا خدشہ تھا پیکا لاس کے بعد، وہ نہ صرف یہ کہ وہ لگ گئی ہے بلکہ اس کو انفورس بھی کیا جا رہا ہے. اور وہ انفورس ایسے ہی کیا جائے گا کہ رات کے اندھیرے میں گھروں کے اندر گھس کر اور لوگوں کو زور زبردستی سے اٹھا کے لے جایا جائے گا. اب یہ جو معاملات ہوئے ہیں یکے بعد دیکھ رہے 3-4، اس کے بعد ایک عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص بات کرنے سے پہلے، بات لکھنے سے پہلے، بات سننے سے پہلے، بات پوسٹ کرنے سے پہلے یا ٹویٹ کرنے سے پہلے یا ری ٹویٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ 10 بار سوچے کہ پتہ نہیں میرے اس کرنے سے جو ہے وہ کون ناراض ہو جائے گا، اور کس وقت جو ہے وہ میرے گھر میں گھس کر مجھے اور میری فیملی کو ہراساں کیا جائے گا اور مجھے گرفتار کر کے لے جایا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی اور نہایت ہی تشویشناک قسم کی فضا جو ہے وہ اس وقت جو ہے ہر حوالے سے پیدا ہو گئی ہے. اچھا، اب پیکا لاس، اس کے اوپر بھی بحث چل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میری تو شروع سے اس پہ یہ موقف ہے کہ دیکھیے، اس وقت اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فیک نیوز جو ہے اور ڈس انفارمیشن اور لوگوں کی کیریکٹر اسیسنیشن اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی قوانین موجود ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے پچھلے چند سالوں سے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو کس طریقے سے غلط طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو ویپنائز کیا ہے. اور جس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے یا جو شخص جو ہے وہ غلط بیانی اور جھوٹ سے جو ہے وہ ایک معاشرے میں ایک عجیب سی ایک بے چینی سی جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، تو اس کے خلاف کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس کو روکا جائے یا اس کو سزا دی جائے یا کوئی ڈیٹرنس کیا جائے. تو دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں اور تمام ممالک کو، یعنی اس میں پاکستان کوئی ایک انوکھا ملک نہیں ہے، تمام ممالک میں یہ ایک ایشو تو ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کریں، اس کو کیسے ریگولیٹ کریں. اور میرے خیال میں اگر پاکستان میں لیجسلیشن ہوئی ہے تو پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری. چنانچہ ایشو یہ نہیں ہے کہ قانون ہونا چاہیے اور اس طرح کے جو معاملات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور کیریکٹر اسیسنیشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہوا ہے کہ پیکا لا جس طریقے سے بنا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس میں جو سویپنگ پاورز دے دی گئی ہیں اس سے اس قانون کو مس یوز کرنا اور ابیوز کرنا بڑا آسان ہو گیا. اور وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ نہ تو اس قانون پہ ڈیبیٹ ہوئی، نہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر مشاورت ہوئی. قانون سازی تو ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ ایک بل آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کمیٹی میں جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، جو اپوزیشن
ہے وہ اس کے اوپر اب ایک الگ نقطہ نظر دیتی ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی رائے دیتی ہیں, ڈس ایگری کرتی ہیں جو اوریجنل بل ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کی کوئی ایک ایسی شکل بنائی جاتی ہے جس پہ بہت حد تک اتفاق رائے ہو جائے, اور اگر نہیں بھی ہو رہا تو ظاہر بات ہے الٹیمیٹلی تو اس کے اوپر ووٹنگ ہی ہونی ہے. اس میں نہیں ہوا, اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہوا, بس دھڑا دھڑ جو ہے وہ بنایا لا, اور اس کو فوراً سے پہلے کمیٹی میں بھیج کر تھوڑی بہت ہی بات ہوئی اور اس کے بعد اس کو پاس کرا دیا. اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ اب ایک ایسا لا جس کی ہمیں ایکچولی ایک ضرورت بھی ہے, اس کی شکل ایسی بنی ہے کہ اب وہ ابیوز بھی ہو رہا ہے, اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے, اور خطرہ یہ ہے کہ کل کو اور زیادہ اس کے ذریعے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بے گناہ لوگ جو ہے وہ دھرے جائیں گے, بلکہ ایسے لوگ جن کا شاید جو بھی وہ کام کریں وہ اس جو سزا ان کو ملے گی وہ اس سے ڈسپروپورشنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ اب ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں. میرا تو یہ ماننا ہے کہ دیکھیے ابھی بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس لا کو ریویو کریں, تمام لوگوں سے مشاورت کریں. دیکھیے اچھا لا بنائیں, لا ایسا بنائیں جس سے اس معاشرے کو فائدہ ہو, یہاں کے لوگوں کو, شہریوں کو فائدہ ہو, اور جو حکومتیں ہیں ان کے خلاف جو کام ہو رہا ہے, جو غلط ہے, جو اینٹی نیشنل کام ہو رہا ہے, وہ بھی اس کی بھی روک تھام کے لیے مدد ملے. یعنی یہ تمام تر جو ضروریات ہیں یہ پوری ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی منمانی کی اور اس طرح کا قانون بنا دیا جس کے ذریعے جو ہے اب اور زیادہ پرابلم کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے, ورنہ صورتحال جو ہے وہ اور زیادہ گمبھیر ہو جائے گی. آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ ہم بات کریں پیکا لاز کی, اور اس سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو سکتی ہے, شاید ہو بھی رہی ہو, اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے وہاں بھی اب ایک نئی کنفیوژن جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ کہ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ بھئی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہونی چاہیے ہفتے میں 2 بار سیاسی لیڈرز کی. اس پہ کچھ اگریمنٹ بھی ہوا, لیکن وہ اس طریقے سے آج بھی نہیں ہو پائی. تو اب یہ ایشوز تو چل رہے ہیں. میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک دہشت گردی کے حوالے سے ایک فالو اپ میٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف کو شامل کرنا بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, تاکہ یہ جو سب سے ہمارا ایشو نمبر 1 ہے, جس کی پہلے میں شروع میں جو میں نے ذکر کیا کہ یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا, اس کے لیے اگر باقاعدہ طور پر ایک جارحانہ پالیسی بنا کر اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو جتنا زیادہ پبلک اوپینین آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کے پیچھے ہوگا, اتنا زیادہ وہ پالیسی جو ہے اس کے کامیاب ہونے کے امکانات روشن ہو جائیں گے. لیکن اگر سیاسی جماعتیں اس میں شامل نہیں ہیں, اس کا حصہ نہیں بن رہے, تو پھر پرابلم ہوں گے. چنانچہ اس وقت میرے خیال میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اگر لچک بھی دکھانی کی ضرورت پیش آئے تو وہ کریں, لیکن تحریک انصاف کو آن بورڈ لائیں. اور آپ ان کو آن بورڈ اس طرح نہیں لا سکتے کہ آپ باقی جگہوں پہ مکمل طور پر جو ہے وہ ان کی کمر جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا دیں. بھائی اب دیکھیں نا, اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر آئے ہوئے ہیں, کیا آپ عمران خان سے ان کی ملاقات کرائیں, ان کے جو لیڈرز ہیں جن کے نام دیے جا رہے ہیں, تو پھر وہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس طریقے سے وہ نہیں ہونے دیں گے, یعنی ابھی 2 دن پہلے یہ تمام تر جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد بھی اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا, تو ظاہر بات ہے پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہنے میں ایک طریقے سے حق بجانب ہوگی کہ جی آپ نے ہمارے لیے تو کوئی 1 انچ جگہ نہیں چھوڑی, پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آ کے آپ کے ساتھ بیٹھیں. حالانکہ یہ پالیسی بھی جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن آفٹر آل تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. تو میرے خیال میں ہر حوالے سے اب یہ ہارڈ سٹیٹ ہے یا سافٹ سٹیٹ ہے یا فلیکسیبل سٹیٹ ہے, مجھے نہیں پتا کون سی سٹیٹ ہے, لیکن وہ جو بھی ہے اس سے جو آؤٹ کم ہے, جو رزلٹ ہے, اگر وہ ایسا مل رہا ہے جس سے معاملات جو ہیں وہ سلجھنے کی بجائے الجھ زیادہ رہے ہیں, تو کلیئرلی دیر از اے پرابلم, اور اس کو سارے اپنا جو اپروچ ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.